नाज़िराम कुरान हकीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा जिंदा मोजिज़ा है जिसके कमालात ना सिर्फ माजी में होते रहे बल्कि मोजिज़ात इसके आज भी जारी और सारी हैं और आने वाले जमाने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुरान मजीद के मोजिज़ात जाहिर होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह का ये वादा किस तरह से सच्चा साबित हुआ? रूस में जहां मजहब को जिंदगी से निकाल दिया गया, मजहब को मानने तक की इजाजत नहीं दी गई, वहां के लोगों का ये कहना है कि हुकूमती पॉलिसी है कि कोई खुदा नहीं और ये जमीन अपने आप ही वजूद में आ गई, वहां भी पाबंदी है और अगर किसी के घर पर कुरानी नुस्खा मिलता है तो उसको सरेआम जान से मार दिया जाता है। जब रूस में ये सब कुछ चल रहा था तो उन दिनों रूस के शहर मॉस्को में एक मुस्लिम ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए जाता है और ये तमाम तरवाकियात आज उसी की जबानी बयान करेंगे कि जहां घर पर कुरानी नुस्खे रखने की सजा क्या है और फिर इस मुल्क के अंदर कुरान का मोजिज़ा कैसे हर घर और गली के अंदर नजर आता है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक स्किप किए बिना जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर बताता है कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जुमा पढ़ने की तैयारी करें। मुझे बताया गया कि यहाँ मसाजिद को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया और सिर्फ 2 ही मस्जिदें हैं इस शहर में जो कभी खुलती हैं तो कभी बंद होती है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। उस अफसर ने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता बता दीजिए, मैं खुद वहां जाकर जुमे की नमाज अदा कर लूंगा। पता मालूम करने के बाद ये शख्स मस्जिद की तलाश शुरू करता है और आखिरकार जब मस्जिद पहुंचा तो मस्जिद बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। वो अफसर बताता है कि मौजूदा लोगों पर पूछने से ये मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी होती है। मैंने उस आदमी से कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दें, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं दरवाजा तो खोल दूंगा, उसका अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने कहा जनाब, मैं एक मुसलमान हूँ जो अपने मुल्क में भी नमाज अदा करता था और अब यहाँ रूस में भी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ तो ये मुमकिन नहीं कि मैं नमाज छोड़ दूंगा, इसलिए मस्जिद का दरवाजा खोल दीजिए। उसके बाद अगर मेरे साथ कोई भी मामला पेश आता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। वो शख्स बताता है कि मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। जल्दी जल्दी मैंने सफाई की, मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश की। तमाम कामों से फारिग होकर मैंने आवाज़ बुलंद अजान कही और उस अजान को सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द और जवान सभी लोग मस्जिद के दरवाजे पर आकर इकट्ठे हो गए कि ये कौन शख्स है जिसने खुद अपनी मौत को आवाज दी है, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर हरगिज दाखिल ना हो सका। वो शख्स बताता है कि कोई भी मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ तो चूंकि मैं अकेला था लिहाजा मैं जुमे की नमाज तो अदा नहीं कर सकता था। अलबत्ता मैंने जोहर की नमाज अदा की और फिर मैं मस्जिद से बाहर निकल आया। जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो अक्सर लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा जुर्म करके आया हूँ और अभी उन सब के सामने कोई मुझे सजा दी जाएगी। बहरहाल मैंने चाबी मुतवल्ली के हवाले की, उसका शुक्रिया अदा किया। अब मैं वापस आ रहा था कि एक बच्चा मेरे रास्ते में आया, कहने लगा कि मैं आपको अपने घर चाय की दावत देने आया हूँ। मैंने पहले तो बच्चे को इनकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी मासूमियत को देखते हुए ना कहते हुए भी मुझे शर्म आने लगी और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। जहाँ उसके घर गया तो मेरी खूब खातिर तवाज़ो की गई। चाय से पहले खाना पेश किया गया और बाद अज़ान जब मैंने चाय पी रहा था तो मैंने अपने साथ बैठे बच्चे से पूछा, क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है?
اس بچے نے کہا بالکل آتا ہے، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گھر میں ہر شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ میں نے کہا کہہ لو پھر، قرآن کا نسخہ لو اور پڑھ کر دکھاؤ۔ بچے نے قرآن حیرت سے دیکھا، کبھی قرآن دیکھے کبھی اپنے والدین کو دیکھے۔ مجھے لگا کہ شاید بچے کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا، اس لیے میں نے ایک آیت پر انگلی رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ بچے نے فوراً اسی آیت کو خوبصورت انداز میں پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ بغیر دیکھ کر پڑھنے لگا اور پھر مسلسل پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس بچے کے والد نے بتایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید موجود نہیں، ہمارے بچوں نے قرآن کو نسخے دیکھ کر کبھی نہیں پڑھا۔ یہاں اگر کسی کے پاس قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے پورے خاندان کو انتہائی سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی باہم ہم گھروں میں قرآن مجید نہیں رکھتے، ہمارے بچے آس پاس جو حفاظ کرام موجود ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے زبانی قرآن مجید سیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ زبانی قرآن کریم کو یاد کر کے خود بھی حافظ بن جاتے ہیں اور پھر دوسرے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ ہمارے محلے میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت حافظ بچوں کی ہے جو خود قرآن سیکھ چکے اور اب دوسرے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ یوں پیارے دوستوں، بغیر قرآن مجید کو دیکھے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ نے میرے بیٹے کے سامنے قرآنی نسخہ کیا تو چونکہ اس نے کبھی قرآن مجید کو دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ نہیں پڑھ سکا، لیکن جب آپ نے ایک آیت پڑھی تو وہ اس کے بعد زبانی آگے پڑھتا ہی چلا گیا، اور اگر آپ اس کو نہ روکتے تو شاید وہ آپ کو پورا قرآن مجید بھی پڑھ کر سنا دیتا۔ پیارے دوستوں، وہ افسر آگے کہتا ہے کہ میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ جس گورنمنٹ نے، جس حکومت نے قرآنی نسخوں پر پابندی لگا دی ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو قرآن دلوں میں اتار دیا گیا اس پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں، اور پھر اس قرآن کو پھیلنے سے، اس کی تبلیغ سے کیسے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے، روس میں تو قرآن کو رکھنے کی اجازت نہیں اور پھر بھی وہاں کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہمارا ہندوستان جہاں پر 30-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر محلے میں مسجد موجود ہے اور مسجد میں کئی قرآن موجود ہوتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو سب سے مقدس اور مقبت جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے اور اس کے مطلب اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور پھر ہم یہ گیلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی قرآن مجید پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت مریم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عظمت اور افضل والی عورت تھی۔ ان کا نام مریم ہی اس لیے رکھا گیا کیونکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف، یعنی کہ حضرت مریم بالکل پاک اور صاف عورت تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کے مرد نے آپ کی طرف دیکھا۔ اس کے علاوہ نہ ہی حضرت مریم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی شادی کی، یعنی کہ جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی شوہر بھی نہیں تھے، پھر بھی اللہ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام 90 سال یعنی 90 سال کی عمر میں بغیر کسی مرد کے حاملہ ہو گئی تھی، یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر آپ نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو دیکھا نہیں، جب کسی مرد نے کبھی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا نہیں، آپ نے شادی نہیں کی، تو پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام حاملہ کیسے ہو گئی، اور پھر ہرگز مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہی کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ
اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر کچھ کرنے کے لیے گئی۔ وہاں جا کر آپ پردہ لٹکانا چاہ رہی تھی کہ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اچانک ایک نامحرم کون ہے جو میرے سامنے آ گیا اور مجھ کو دیکھے جا رہا ہے۔ اس لیے پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلا جا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں جس سے تو ڈر رہی ہے، میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، اس بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک بچے کی جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا تو وہ نیک بندوں میں شمار ہوگا۔ پیارے دوستو، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر حضرت مریم نے کہا، مگر میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے آج تک کسی مرد کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، مجھے آج تک کسی مرد نے دیکھا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا کہنا درست ہے، لیکن تمہارے رب نے فرمایا ہے، میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔ جب میں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر عورت کے اور اماں حوا کو بغیر مرد کے پیدا کر سکتا ہوں تو پھر تمہیں بیٹا دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو پیارے دوستو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان فرمایا جس کا ترجمہ ہے، مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں پر بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی وقت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ تمہارا یہ بیٹا نبی ہوگا، بنی اسرائیل میں تورات اور انجیل کا عالم ہوگا، اور یہی نہیں، وہ بڑا معجزوں والا ہوگا۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے۔ ان تمام بشارتوں کے بعد جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں سے روح مبارک پھونک دی، جس سے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے باتیں کرتا اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتا رہتا، حالانکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ حضرت مریم اور آپ کی خالہ صاحبہ آپس میں جب ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بانجے کے بچے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی طرف جھکتا تھا، یعنی کہ سلام کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس وقت یوسف نظر جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اس وقت بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا اور کبھی کبھی اپنی خالہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل سے آگاہ ہوا تو اس نے اس بات کی تحقیق کی تو حضرت مریم نے ان کے سامنے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم کے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو مریم کو قدرتی ندا ہوئی کہ اے مریم، اس شہر سے کہیں باہر چلی جاؤ، اگر تمہاری قوم اس بچے کو دیکھ لے گی تو وہ تمہیں اور تیرے اس بچے دونوں کو مار ڈالے گی۔ اس لیے پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام یوسف نظر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی راہ پر تھے۔ جب وہ بیت اللحم پہنچے
تفسیر حقانی میں ہے کہ انہیں وہاں پر ایک پرانا سا مکان ملا جس کے پاس میں ایک درخت، خشک کھجور کا درخت تھا، جس سے ٹیک لگا کر حضرت مریم وہیں پر بیٹھ گئی اور پھر وہیں پر ہی بغیر کسی تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ملائکہ کو وہاں پر بھیجا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پھر ملائکہ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر غسل دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی، اے مریم غمگین مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور درختوں کو سرسبز کر دیا۔ اب آپ کسی شاخ کو ہلائیں تو وہ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گرائے گا، تو یہیں پر تازہ کھجوریں کھا اور پانی پی اور اپنے بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ یہ سن کر جناب مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، یہ بچہ کس کے پیدا ہوا ہے، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم اگر تو کسی کو دیکھے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے، اس لیے میں کسی بھی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پیارے دوستو، تفسیر حقانی میں ہے کہ اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ بات چیت کا یعنی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن نے اس بات کو یوں بیان فرمایا جس کا ترجمہ ہے، مریم نے حمل اٹھایا اور وہ اس کو لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی، پھر اس کو وہ کھجور کے درخت کی طرف لے گئی تو اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ پھر مریم کو غیبی آواز آئی، اے مریم غمگین مت ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے اور تو اس کھجور کے درخت کو ہلا، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس انہیں کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اسے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، آج میری کسی بھی انسان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی اس بشارت سے بے غم ہو گئی اور اس کے بعد نفاس کی مدت ختم ہونے تک مریم علیہ السلام 40 دنوں تک وہیں پر رہی، پھر آپ اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ ہر طرح کی بشارتیں فرشتوں نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو بتا دی تھی اور ہر سوال کا جواب بھی بتا دیا گیا تھا کہ جب لوگ تم سے اس بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں کہ تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ تم اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ بنی اسرائیل پر لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، یہ کتنا برا کام کیا ہے تو نے، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح بڑی عبادت کیا کرتی تھی، پھر تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ لوگ اور بھی زیادہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ معصوم بچہ کس طرح سے بتائے گا، یہ کیسے بولے گا؟ اتنے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اے لوگوں، میں بندہ خدا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے آپ کے بیچ میں اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب قوم یہود نے اللہ کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان وہیں پر بند ہو گئی اور وہ لوگ وہیں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو دوستو، یہ ہے قدرت اللہ کی۔ اللہ کے آگے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کام کو صرف حکم دیتا ہے اور کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے کسی کام پر شک مت کریں اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا بھروسہ مضبوط کرے۔ آمین ثم آمین۔